साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। शहबाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जिनको ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को छोड़े, आप वज़ीर आज़म बने, लेकिन शहबाज ने कहा मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे बातें उतना के ऊपर। हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। उनसे पूछता हूँ कि क्या भी ये कोई बात थी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वज़ीर आज़म हैं, आप घर जाएं छुट्टी करें। बनी गाला की सड़क में बात ख़त्म हुई। वो मैंने हफ्ते 10 दिन में बनी गाला की सड़क बनवा दी। उसके बाद मसूख चले जाते हैं लंदन और वहाँ पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। आप हमें ताना देने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार। किसकी माँ पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है, अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में साथ देते हैं मेरा जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आपने देख लिया, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो आज का दिन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट हमने देखी उसमें देखा हमने कि 7 साल बाद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा पार्टी सदारत जो है वो संभाल ली, और वो हमेशा की तरह बड़ा गरजे बरसे, और उन्होंने ये कहा कि साकिब निसार ने तो मुझे तमाम ज़िंदगी के लिए इस सदारत के लिए नाअहल कर दिया था, और इतने अरसे बाद लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ को वापस लेकर आए हैं तो चुप तो नहीं बैठेंगे। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कारकुनान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने साकिब निसार का ये फ़ैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अबू बकर साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि बार बार नवाज शरीफ साहब एक बात करते हैं कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। वजह तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वजह आप भी इससे इत्तफाक करेंगे और मैं भी और बाकी सब भी कि ये कोई रीज़न नहीं थी कि इतनी सी बात पे आप एक वज़ीर आज़म को नाअहल कर देते हैं, पार्टी सदारत से उनको हटा देते हैं, आप उनको जेल में भेज देते हैं, उनके ऊपर केसेस बना देते हैं, उनको नाअहल कर देते हैं और फिर वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। बात तो उनकी सही है, वो इसीलिए बार बार दोहराते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, हमने जो तकरीर सुनी है आज, उसमें ज़ाहिर मियाँ साहब ने अपना मुकदमा तो रखा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो 2013 से 17 जो है वो उससे आगे जाने को तैयार नहीं है, और कौम जो है वो अब 2024 में पहुंच गई है, नए इलेक्शन भी हो गए, नई हुकूमत भी अब उनकी अपनी आ गई है, जिन हालात में भी आई है। तो बात यह है कि उन्होंने इसके ऊपर तकरीरें करनी हैं, या जो उनको जिन जजों से निशाना बनाया, या जो तनख्वाह ख़याली जो तनख्वाह वो कह रहे हैं जो ना लेने के ऊपर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, अब फर्दर उसका जो कंक्लूजन है इनकी तरफ से, इनकी अपनी हुकूमत कायम है। अगर जजेस को कहीं से डिक्टेट किया गया और वो सारा कुछ गलत हुआ और आज अपेरेंटली वो रिवर्स भी हो गया है, तो उस पर कुछ कार्रवाई करना उनकी हुकूमत का काम है, करना चाहिए। या मुस्तकबिल में ऐसे मामलात से बचने के लिए कि किसी भी वज़ीर आज़म को ऐसे ना झुकाया जाए, उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट की बालादस्ती को लेकर कोई लेजिस्लेशन की जाए, या कोई ऐसी रिफॉर्म्स की जाएँ करप्शन को लेकर, कोई तहकीकात के हवाले से, तो मेरा ख्याल है उस तरफ भी कदम बढ़ाना चाहिए। वगरना अगर आपने तकरीरें करनी है और कुछ जजेस को निशाना बनाना है और उस नैरेटिव में से कुछ रिटायर्ड जनरलों को आपने बिल्कुल बेल आउट कर देना है, तो फिर ये भी एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, ये भी मुनासिब नहीं है। मियाँ साहब की सतह के जो लीडर हैं उन्हें या तो क्लैरिटी के साथ पूरी बात करनी चाहिए, या अदरवाइज़ फिर उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि जब अपने मुखालिफ को गिराने के लिए, जैसे इनका बयानिया है कि इनके मुखालिफ ने इन्हें गिराने के लिए तमाम हदें क्रॉस कर ली, अंपायर की उंगली उठने का इंतज़ार किया, लंदन प्लान की इन्होंने बात की, इसी तरह से जब इनकी वापसी हुई है तो उस पर भी एक लंबी लिस्ट है उनके सियासी मुखालिफिन की। वो कहते हैं कि सिस्टम जिस तरह से इनके लिए रास्ते बना रहा है ये भी गैर कानूनी है, उस पर भी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। इनके मुखालिफिन ये भी कहते हैं कि अगर 2014 में कोई लंदन प्लान था तो इनके मुखालिफिन कहते हैं कि मुबैना तौर पर इनकी वापसी के वक्त भी एक लंदन प्लान है। इनके मुखालिफिन कहते हैं कि बार बार आइनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन को डिले किया गया
اور اس میں سسٹم پورے کو یوز کیا گیا اور ان کے ایک مخالف کو ترازو کے پلڑے برابر کرنے کے لیے سسٹم نے اس حد تک فکس کیا, اس حد تک انکروچ کیا کہ ججز آج لیٹر لکھ رہے ہیں, یہ بھی ان کے خلاف چارج. اس پہ تو وہ نہیں بولتے. ملک میں جو جاری سیاسی جو پابندیاں ہیں اس کے اوپر بھی وہ بات نہیں کرتے. جو لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے آگے کی طرف دیکھنے کا, نئے چیلنجز ہیں یا جو آنے والے دن ہیں یا جو بدترین اکانومی ہے یا اس کرائسس سے پاکستان کو آگے نکلنا ہے, تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جس قد کاٹ کے لیڈر ہیں وہ اسے ایڈریس نہیں کر رہے. وہ آج بھی ماضی سے جڑے ہوئے ہیں. ابو بکر صاحب میں آپ کو یہاں پہ کٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے قد کاٹ ہی دیکھنا ہے تو اس وقت یہ جیسچر, اس جیسچر کا مظاہرہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. جیسے وہ نہیں نکل رہے 2018 سے آگے, بالکل بالکل اس پہ تو ہم آتے ہیں نا. اس پہ فارم 47-45 سے نہیں نکل رہے, ان سے نکل کے آپ بھی ملک. فارم 45-47 ابھی تازہ کی واردات ہے. یہ 2008 کا الیکشن وہ تازہ ہے نا, ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے. تو لیٹسٹ وہی ہے نا. نہیں یہ دونوں سچویشن کو آپ نہیں دیکھیں. میاں صاحب کی جماعت جیسے تیسے اقتدار میں آ گئی, اب آ گئی نا چیزیں ریوائیو. ان کی اس وقت کی حکومت نے بھی 5 سال پورے کیے, اب بھی وہ دوبارہ حکومت میں آ گئے ہیں, تو ان چیزوں کو وہ فکس کر لیں تقریریں کرنے کی بجائے. تو مجھے افسوس ہوا ان کی تقریر سن کے, وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ جو ماضی کے ساتھ obsession ہے, میں عرض کرتا ہوں نا, دیکھیے وہ پارٹی صدارت پر تھے, وہ اس پارٹی کے ڈیفیکٹو چیئرمین تھے, صدر تھے, ان کے گھر میں فیصلے ہوتے ہیں. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اب ان سیاسی جماعتوں کے اندر جو جمہوریت ہے وہ اب کس نہج پہ چلی گئی ہے. مطلب آپ دیکھ لیں نا کہ آج 45 سال یا 40 سال ہو گئے اس گھر سے قیادت جو ہے یا اس مسلم لیگ نامی جماعت جو ہے یہ اس خاندان کے علاوہ قیادت ہی نہیں پیدا کر سکی. آخری بات کہ میاں صاحب کی obsession 2013-14 کے ساتھ ایسے ہی ہے. اب ان کو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بچھڑا ہوا کوئی محبوب ہوتا ہے نا, جب اس کا لطف و کرم یاد آتے ہیں تو آپ کھلکھلا اٹھتے ہیں, آپ بڑے مسحور ہو جاتے ہیں. اور جب اس ستم ایجاد کی کوئی جفائیں یاد آتی ہیں تو بس پھر آپ کو لگتا ہے کہ سارے غم اور دکھ ہی انہیں ملے ہیں. میرا خیال ہے انہیں اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اگر ماضی میں رہیں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا نہیں. ٹھیک ہے نوخیز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ماضی سے نہیں نکل پا رہی ہے پی ایم ایل این, اسپیشلی نواز شریف صاحب؟ شکریہ سمیرا. ماضی سے تو بانی پی ٹی آئی بھی نہیں نکل رہے نا, وہ بھی آج بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری حکومت گرائی گئی, مجھے سازش کا نشانہ بنایا گیا, ہم کوئی غلام ہیں, سائفر, دشمن, امریکہ وغیرہ وغیرہ اسٹیبلشمنٹ. تو وہ کب نہیں کہہ رہے, اور وہ جب باہر آئیں گے, جب بھی باہر آئیں گے تو یہ گارنٹی ابو بکر صاحب سے لے لیں گے کیا وہ اپنی حکومت گرانے کا ذکر نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے, بار بار کریں گے. اس لیے, اور دوسری بات, ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان ججز کا نام لے کے ثاقب نثار وغیرہ ان کے خلاف نواز شریف باتیں کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور کارروائی کریں گے تو پھر آپ بولیں گے. یہی وہ معاملہ ہے جس پہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اور ان میں سے بیشتر کا حال ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا. اور ججز جو آپ کہہ رہے ہیں جی آج خط لکھے جا رہے ہیں, اس دور میں تو ججز نے بول کے کہا تھا, علل اعلان کہا تھا فلاں بندہ فلاں کام کر رہا ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب یاد ہے نا, جج ارشد ملک یاد ہے نا, انہوں نے تو وہ تو سامنے بیٹھ کے کہتے تھے. تو وہ زیادہ اہم تھا یا یہ زیادہ اہم ہے؟ تو یہ نہ بات کریں. میرا اختلاف ابو بکر صاحب سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جس ہائی مورل گراؤنڈ پہ بانی پی ٹی آئی کو بٹھایا ہوا ہے نا, وہ گڑبڑ وہاں سے ہوتی ہے. آپ نارمل کہیں کہ یار یہ بھی جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں کہ جی وہ لندن پلان, اگر عمران نے لندن پلان تب بنایا تھا, انہوں نے اب بنایا, انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے یہ کیا, تو پھر حضور والا پھر فرق تو کوئی نہ ہوا. پھر آپ کس فرق کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جی ہم بہتر ہیں؟ فرق تو کوئی نہ ہوا. تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے تقاضوں کے مطابق پورا اترنا چاہیے. میاں نواز شریف جس مشکل سے, آپ یقین کریں سمیرا, ہم سارے ماں باپ ہیں تو ہم اپنے بچوں کو آج تک وہ چیزیں بتاتے ہیں بچپن میں, یار یہ نا میں اس دور میں سائیکل پہ جایا کرتا تھا, میں نے اتنی مشکل سے, اور پھر صحیح کہتے ہیں نا ہمارے بچے کہ ہمیں نا یہ ماضی کی چیزیں بتائیں, ہمیں آج کی چیزیں بتائیں. ماضی کی چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حال میں آپ کو فرق یاد رہے کہ ہم اس وقت وہی والی سچویشن کریٹ نہ کر دیں. بالکل صحیح. 2017 جو 13 سے 17 کا پاکستان ہے, اس میں دہشت گردی ختم ہوئی, اس میں مہنگائی کم ہوئی, اس میں پوری دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بنے, اس میں ہم نے بڑے منصوبے شروع کیے. بالکل بات جا رہی تھی اس طرف کشکول توڑنے کی طرف, ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا.
لیکن درمیان میں جب یہ کٹ لگتا ہے تو اس وقت جن لوگوں نے محنت کی ہو, جن لوگوں نے ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کیے ہوں, انہیں افسوس تو ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا کام آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں, کوئی ایسا کام جس کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہو, درمیان میں کوئی آ کے اسے کٹ کر جائے تو ساری زندگی اس کا حوالہ یاد رہتا ہے. ساری ذمہ داری بانی پی ٹی آئی پہ. یس, اس لیے کہ یس سنیں نا, اس لیے کہ انہوں نے وہ جملے یاد کریں جب 2014 کا دھرنا تھا اور اس میں وہ تو زبان نہیں استعمال میں کر سکتا, جہاں کہا گیا کہ جی وہ ان کی ٹانگیں کھینچیں گے وزیر اعظم کی, اور وہاں پہ چلے خیر چھوڑیں, اور فلاں ہو گیا دوپٹے لے کے اور نقلیں اتارنی اچکزئی صاحب کی, اور یہ کہنا کہ نواز شریف میں تمہیں دیکھ لوں گا, آئی جی میں تمہیں لٹکا دوں گا. یہ ان کی کسی کی جرت تھی کہ وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا؟ حکومت نبٹ سکتی تھی, لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اور بعد میں کہنا جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ آج امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی, تو ہمارا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ کی. آپ کو کیسے پتہ اللہ کے فیصلے؟ آج رات کو 12 بجے اللہ میاں نے یہ فیصلہ کر دینا ہے. امپائر کسی سے پوچھ لے نا, اللہ میاں امپائر نہیں ہے حضور, اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, وہ صرف آپ کی خواہشوں کے مطابق نہیں انگلی اٹھائے گی. تو آپ نے جس قسم کا مظاہرہ کیا اس کے بعد, اور پھر میاں صاحب نے یہ بھی بتایا, ان کے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ان کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا. کس لیے؟ تاکہ اذیت ہو. آج جب یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو جیسے گرفتار کیا نا, طریقہ کار بہت غلط تھا, وہ صحیح تھے طریقہ کار. صحیح بات ہے. اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا سمیرا, میں میاں صاحب کی سائیڈ کیوں لوں یا میں بانی پی ٹی آئی کی سائیڈ کیوں لوں, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹانے سے لے کر اور بھی ایسے فیصلے جو یہ صرف ایک فیصلہ نہیں جو تاریخ نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا. ثاقب نثار صاحب, میں ان کا نام لیتا ہوں تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں نام نثار جو ہے اس کو ذرا صحیح لیا کریں ورنہ کچھ اور شک پڑ جاتا ہے. انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ان کے فیصلے, عطا اللہ قاسمی صاحب والا فیصلہ ان کا ردی کی ٹوکری میں گیا, حسن فواد والا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں گیا, پرویز رشید والا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں گیا, نواز شریف والا یہ فیصلے کون کروا رہا تھا, یہ فیصلے کون کر رہے تھے؟ اس وقت ہم نے یہی سنا کہ یہ بہترین ہے, واہ واہ واہ. آج اگر یہ کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب آئے ہیں تو ان کے وہ پلان تھا, اور میاں صاحب اب اسٹیبلشمنٹ ان کے وہ جی دیکھیں جی ان کی بایو میٹرک ہو گئی, ادھر ہی ایئرپورٹ پہ ہو گئی. خان صاحب یہ بتائیں, خان صاحب جب پیشی پہ گئے تھے سمیرا تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ان کی حاضری لگ گئی تھی. کیوں صاحب اس کا حل کیا ہے سچویشن کہ اتنے فیصلے غلط دے دیے ثاقب نثار نے, اس کے خلاف ہم نے تقریریں ہی کرنی ہیں یا کچھ پریکٹیکل بھی کرنا ہے؟ نہیں, اس کے لیے دیکھیں نا, میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان ہر ایک کے پیچھے نا عدالت میں بھاگ پڑے. آپ کو آج کہا جائے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیں گے, انسٹیٹیوشنز اس طرح کی خرابیاں آپ فکس تو پھر انسٹیٹیوشنز ہی کریں گے نا. اس پہ نہیں, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ساتھ ملتی ہیں, سیاسی جماعتیں حلہ شری دیتی ہیں, اور اسی بنیاد پہ یہ فیصلے اس قسم کے الٹ. عدالتوں کو کسی کو اپنا وہ نہیں بنانا چاہیے پسندیدہ. عدالت کے لیے کوئی سیاسی جماعت پسندیدہ نہیں ہونی چاہیے. عدالتوں کا کوئی کام نہیں کہ انفارچونیٹلی آپ کی بات درست ہے, لیکن جب آپ سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو بھرتی کریں گے, ججز چیف جسٹس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کو پہلے سیکٹری لا میاں صاحب نے بنایا, پھر وہ انہیں ہائی کورٹ میں لائے, اور پھر وہ چیف جسٹس بھی بن گئے. آپ میری بات اب سیاسی بنیادوں پر جو لوگ آئیں گے تو پھر کیسے فیصلے کریں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ تو سیاسی, ایسے درجنوں ججز اور بھی سیاستدان لائے ہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. فائز عیسیٰ تو سیاسی نہیں ہے نا, تو پھر موجودہ چیف شریف صاحب ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ چند کالی بھیڑیں ہیں جو نہیں, وہ اس لیے یقیناً کہیں سلیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں کہیں خرابی ہے نا, اس کا مطلب ہے. یہ حق کیا ان کو جو جن کی مرضی, جن کی خواہش, جن کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں آ رہے, وہ اپنی تنقید کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, بالکل پی ٹی آئی ججز کے خلاف نہیں کہہ رہی. اور سمیرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میاں صاحب کے آنے سے ہوگا کیا, یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں جی ان کے آنے سے کیا ہو جائے گا. وہ تو پارٹی صدارت, یہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ڈیفیکٹو تو وہ تھے پارٹی کے صدر, ڈیفیکٹو ہونے سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں نظر نہیں آ سکتے, آپ پہ یہ الزام لگ جاتا ہے, یہ کیوں ہے. بالکل. اور اب یہ ہوگا, اور ہم ہی یہاں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جی وہ یہ دیکھیں نا, اب جب وہ, میں آپ کو بتاؤں, اب پارٹی کے فیصلوں کا اختیار بھی ان کے پاس ہوگا اور علل اعلان ہوگا. بالکل. اب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں سے, عوام کے ساتھ اپنی رابطہ میں ہوں, کیونکہ بڑی کمزور رہی ہے رابطہ میں ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, مسلم لیگ نون کی رابطہ. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی جب کسی قسم کی مشکلات میں ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کا عوام کے ساتھ رابطہ کٹ جاتا ہے. مسلم لیگ ایک مشکل دور سے گزری جیسے آج پی ٹی آئی گزر رہی ہے,
تو عوام کے ساتھ ان کا رابطہ کمزور ہو گیا. لیکن اس معاملے میں سمیرا میں آپ کو بتاؤں, میاں صاحب کو آپ یعنی آپ دیکھیے گا آگے بھی جس طرح سے اس الیکشن میں جو ہوا ہے, اس موقع پہ جو لوگ موجود تھے یا جس پوٹینشل کے ساتھ انہوں نے تقریر کی ہے, میں نے بڑے عرصے کے بعد انہیں دیکھا ہے. آج بڑا شور, اتنا جوش و جذبہ جو ہے میاں صاحب میں, اور 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے آپ کے ملک کو آج یوم تکبیر ہے, کل آج انہوں نے یعنی ایٹمی طاقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. بالکل صحیح. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بنایا, لیکن انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے آپ کو موٹر ویز دی, انہوں نے آپ کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی. ابھی بھی تازہ ترین آج کی خبر ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پہ پابندی لگائی جائے. جی بالکل. تو ہر بندے کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ بنا لینا کہ جی چونکہ وہ میرا مخالف ہے لہٰذا اس میں کوئی خوبیاں ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا. چلیں ہر بندے میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف میں بھی 100 خوبیاں ہوں گی, بانی پی ٹی آئی میں بھی 100 خوبیاں ہوں گی. بالکل صحیح. ہم یہاں حالات و واقعات کا ایک جائزہ لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں, خبروں, حالات و واقعات اور ماضی کو ملا کر. لہٰذا یہ کسی کو نہ کہیں کہ وہ ماضی کے حوالے کیوں دیتا ہے. جس کا کوئی کام ہے وہ دے گا, جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا ماضی کا حوالہ ذکر تو ضرور کرے گا. ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے ابوبکر صاحب, بار بار ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں, جب سے پارٹی صدارت کا یہ اعلان ہوا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کے حصے میں آ جائے گی, تب سے ہم نے دیکھا کہ شاید نون اور شین میں وہ تنازع جو بڑی پرانی بات ہے, جو اکثر ہم نے شیخ رشید صاحب کے منہ سے بھی سنا, باقی کئی سیاسی رہنماؤں کے, انہوں نے بھی یہ زبان استعمال کی کہ نون سے شین نکلے گی اور یہ الگ ہو جائیں گے. آج کی تقریر جو ہے نا نواز شریف صاحب کی, وہ بھی اس بات کا ڈینائل ہے کلیئرلی کہ جب شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ وزارت عظمیٰ لے لیں تو انہوں نے کلیئرلی انکار کر دیا. اور آج ان کا ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا, اس طرح سے دونوں کا آ کے تقریر کرنا اور ایک ایسا جسچر دینا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ بات تو پھر زائل ہوگی. دیکھیں سمیرا, میرا خیال ہے آپ اس طرح کے بیانات کے اوپر جو سیاسی مخالفین دیتے ہیں ان کے, اس پہ یقین کر لینا, اور پھر شیخ رشید صاحب جیسے جملے باز سیاستدان, اگر ان کی اس طرح کے جملوں کے اوپر اگر آپ یا کوئی بھی سیاسی بندہ جو ہے وہ کوئی رائے بنا لے کہ ہاؤس آف شریف میں کوئی ڈیوائیڈ ہے اور وہ بھی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں ہے, تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہیں, ہم لوگ ان کی جو پالیٹکس ہے, نہیں ڈسکس تو ہم کرتے رہتے ہیں, چونکہ لوگ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں. لیکن فیکچولی دیکھا جائے تو اس خاندان کے اندر پالیٹکس جو ہے اس میں جو رول ہے یا جو کام کی تقسیم ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. شہباز شریف صاحب کا یہ رول ہاؤس آف شریف میں تخلیق ہوا ہے کہ وہ کس ٹائپ کے ہوں گے, وہ کس طرح کے نیگوسیشنز کریں گے, بیہائنڈ دا سین لوگوں سے رابطے ان کی ذمہ داری ہے, وہ برج کریں گے جب میاں صاحب اقتدار میں ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ظاہر چودھری نثار صاحب کے ساتھ بھی ان کا ساتھ بھی انہیں میسر ہوتا تھا, خواجہ آصف جیسے سیاستدانوں کا بھی ہوتا تھا. تو میاں شہباز شریف صاحب کی اسائنمنٹ یہ تھی. اب اس میں میاں صاحب کی ایک اپنی تھی, وہ ظاہر ایک فیس بھی تھے, ووٹ بھی ان کی تصویر کا یہ پارٹی لیتی تھی, اور پرائم منسٹر بھی وہی بنتے تھے, اور وہ اقتدار میں آ کر فیصلے بھی وہی کرتے ہیں. اور پھر جب چیزوں کو برج اپ کرنا ہوتا ہے, نیگوسیشن کرنی ہوتی ہیں, شہباز شریف صاحب کا لیوریج یوز کیا جاتا ہے. اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایک تیسرا کیریکٹر بھی اس میں ان ہوا, وہ میاں صاحب کی صاحبزادی ہے مریم نواز صاحبہ. پھر جس طرح کے اقتدار سے نکلنے کے بعد 2018 کے بعد جو رول انہوں نے پلے کیا ہے, اور جس طرح میاں صاحب کی موجودگی میں, یا میاں صاحب جب نہیں تھے یا پہلے جیل میں بھی ان کے ساتھ گئیں, تو وہ بھی ایک سیاسی جانشین کے طور پر آئیں اور انہوں نے اپنی پوزیشن اسرٹ کی. ان کے ذمہ جو کام ہے وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی جو ریپلیسمنٹ سوچی جا رہی تھی کسی نہ کسی حوالے سے, یا جو ایک خاص طرح کا ایک امیج کریٹ کرنا تھا کراؤڈ پلر کا, یا میاں صاحب کے بعد اگر پارٹی کو چلانا ہے یا پارٹی نے آگے بڑھنا ہے تو اس کا فیس کون ہوگا, اس میں مریم نواز صاحبہ کا رول تخلیق کیا گیا. تو یہ کام سارا اس خاندان میں تقسیم ہے. لیکن ایز اے سیاست کے طالب علم کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال سے جو جماعت ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہے, اپوزیشن بھی دیکھ بیٹھی ہے, ایک مارشاء اللہ بھی بھگت چکی ہے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے اور برے تعلقات بھی رہے ہیں. لیکن قیادت جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن سے باہر نہیں نکلی, قیادت جو ہے وہ جاتی عمرہ سے باہر نہیں نکل پا رہی. تو اب یہ جو شاہد خاقان عباسی ان کی فیملی کے تھے, اب اس کا انجام دیکھ لینا, چونکہ ایک فیملی کی ایک خاص جانشین کو تیار کرنے کے لیے ان کو بھیڑ چڑھایا گیا, کیونکہ کچھ لوگ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے, یا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل کیریکٹر ہے یا ان کی جو سیکریفائسز ہیں وہ بھی تو قیادت کسی کھاتے میں لائے. نمبر 3 اہم بات یہ ہے کہ جو یوتھ ہے پاکستان کی, اس کی پرسنٹیج آپ دیکھ لیں, اس کا مزاج دیکھ لیں,
اس کی اوپینین دیکھ لیں اور الیکشن میں ٹرینڈز دیکھ لیں بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے یہ قیادت جو ہے یہ اس میں کچھ نوجوان فیسز گروم کرنے پڑیں گے ٹھیک ہو گیا. اور اپنے خاندان سے چیزوں کو باہر نکالنا چاہیے ٹھیک ہے. اور اس کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے قیادت میں. ہاں سب سے پہلی بات تو یہ حوصلہ ہونا چاہیے. اچھا نقی صاحب، شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی کہ عدلیہ میں چند کالی بھیڑیں ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جو دن رات یہی مشورے کر رہی ہیں کہ کیسے بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ضمانت دیں، کیسے ان کے جرائم ختم کریں. تو پھر یہ تو پھر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے نا کہ کچھ ایسی بھیڑیں بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے بھی کالی ہیں عدلیہ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بلکہ ایون پی ٹی آئی، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی یہ کہتی رہی ہے 2013 میں بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی بیوروکریسی جو ہے جی جی وہ ان میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے ساتھ ہیں. پھر 2018 کے بعد جب یہ گورنمنٹ ان کی جا رہی تھی اس میں نو کانفیڈنس میں، اس وقت بھی اس قسم کے جملے سننے کو ملے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف پھر معاملہ تو برابر ہے نا. وہ ان کے خلاف میں گزارش کروں، عدلیہ کا سٹیٹس، عدلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. عدلیہ دیکھیں کوئی بھی جب کوئی سٹیٹمنٹ دے گا نا، اس سٹیٹمنٹ کو آپ جب سمیل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بات کدھر جا رہی ہے. میں اگر کوئی میرے سامنے آتا ہے اور میں اس کا مخالف ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ جی آپ بالکل ٹھیک ہے یہ جو آپ پہ الزام ہے، لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ تو پہلے بھی ایسے کام کرتے رہے ہیں. تو یہ اگر میں نے کمنٹ دے دیا تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنا ذہن بتا دیا کہ بھئی میں آپ کے خلاف ہوں. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے عدلیہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کرے اور فیصلے ہی بولنے چاہیے. ہم یہی کہتے ہیں نہیں ہوا نا. دیکھیں نا، جب آپ کہیں کسی کو کہیں گے سسیلین مافیا یا آپ سسیلین، سعد رفیق نے کہا تھا زمیرہ ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. ثاقب نثار صاحب نے کہا میں دیکھتا ہوں کون لوہے کے چنے ہیں، بلائیں ان کو لوہے کے چنے والوں کو، میں یہ کر دوں گا، میں ڈیم بناؤں گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں کر دیا. کہاں گئے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی ڈیم میں آج کل چوکیداری کر رہے ہوں گے وہاں پہ، کیونکہ وہ کہتے تھے میں چوکیداری خود کروں. کبھی اپنے آپ کو بابا رحمتے کہنا نہیں، ہمیں کسی باب رحمتے کی ضرورت نہیں. فیصلے پراپر فیصلے ہوں اور ان فیصلوں میں اگر عدلیہ کے خلاف بھی کوئی ریٹ آتی ہے، کوئی پٹیشن آتی ہے تو عدلیہ اپنے آپ کو بھی اسی معیار پہ پرکھے. یہ اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. لیکن جو ذاتی جملے، کوئی ذاتی حملے جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ یہ محسوس ہوگا کہ عدلیہ کسی ایک سائیڈ لے رہی ہے. جملے بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پچھلی جو عدلیہ دیکھی ثاقب نثار صاحب والی، اس میں تو یہ تھا کہ وہ روزانہ بیٹھ کے کوئی ایسا بیان دیتے تھے جو بن جائے، ہیڈنگ بن جائے، جس سے کالی اینک لگانی، کبھی وہ جج کا موبائل ایسے پھینک دینا. وہ اپنا چیف صاحب بنے ہوئے تھے، بس بھائی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب، سب کچھ. آج مجھے بتائیں ثاقب نثار صاحب کو کتنے لوگ ہیں جو انہیں سلوٹ کرتے ہیں یا ان کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، کہیں آتے جاتے ان کو خیال رکھ. اور آج کل وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل سعید چودھری صاحب کا میں سن رہا تھا بات، وہ کہتے ہیں جی آج کل تو وہ بیانات یہ دے رہے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. وہ پاناما شناما والے کیس میں نا تو اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ عدلیہ میں اگر کوئی پرابلم ہے تو میرا ذاتی خیال ہے یا تو پھر دونوں جماعتیں چپ ہو جائیں، دونوں الزام لگانا بند کریں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کریں کہ یہ ہے. اور تیسری بات معزز عدلیہ کے لیے ہے کہ خدا کے لیے آپ جملے نہ لگائیں، کسی کو جملہ نہ لگائیں، خاموش رہیں. بالکل آپ اپنے کیسز کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. کبھی آپ نیب پروسیکیوٹر کو جب کوئی جملہ کہتے ہیں تو وہ جملہ اڑتا ہوا کہیں سے سفر کرتا ہوا اس کی سینس اور بن جاتی ہے، جس کو ظاہری بات ہے میڈیا نے تو اٹھانا ہے اس جملے کو. نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلے ہیں، جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو وہی جو ان کو کالی بھیڑے ہیں وہی ان کو ٹھیک لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پچھلے 1-2 دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، شیخ مجیب الرحمان صاحب کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مجیب الرحمان کے جیسے انجام سے بچائے. اور پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی. انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی سے بھی ناراض نہیں ہیں، وفاق ہو، پنجاب ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی منصوبہ بندی ہو، وہ ان کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوتی ہے. پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم کے بعد نواز شریف نے ہی پارٹی کو عوامی اور مقبول ترین بنایا
پھر بانی پی ٹی آئی پہ انہوں نے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کا ٹویٹ آیا تھا بانی پی ٹی آئی کا کہ اللہ انہیں مجیب الرحمان جیسے انجام سے بچائے, وہ 13 سال سے کسی جماعت یا سیاسی رہنما سے بات چیت کو تیار ہی نہیں ہے. ابو بکر صاحب بات تو ویسے ٹھیک ہے کہ بات نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ, مفاہمت نہیں کرتے ہیں, مذاکرات نہیں کرتے ہیں, ایک پیج پر نہیں آتے ہیں, ایک ٹیبل پر بیٹھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیوں نہ ہو. دیکھیں سمیرا, کسی بھی سیاستدان کو یا سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ, خواہ وہ حزب اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں ہوں, ہمیشہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے فوری طور پر پہل کرنی چاہیے اور یہ ترجیح بھی ہونی چاہیے. اور تمام پولیٹیکل جو قوتیں ہیں ان کو سیم پیج پہ بھی ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کی بالادستی, عام آدمی کا ووٹ, عام آدمی کے رائٹس, عام آدمی کی ویل بینگ, یہ وہ کامن ایجنڈا ہے جو پاکستان کو اس وقت درپیش ہے اور اس پہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اپنے اختلافات جو ہیں ان کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹانا چاہیے. کامنالٹیز جو ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے کوئی ایسا ایجنڈا بنانا چاہیے جس سے یہ ملک آگے بڑھ سکے. ورنہ یہ تقسیم اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور اس میں ہر فریق کے اپنے جو کہہ لیں کہ اپنے جو پوائنٹس ہیں یا اپنے نکات ہیں جس میں وہ سمجھتا کہ اسے بے پناہ نقصان ہوا ہے, اگر اس نے یہ بوجھ لے کر مذاکرات تک آنا ہے یا اس ٹیبل تک پہنچنا ہے تو راستہ پھر بہت لمبا ہے. پہلے چنک میں ہم نے نواز شریف صاحب کی بات کر لی, ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, بڑے لیڈر ہیں, ایک عوام میں اپیل ہے ان کی, وہ ابھی تک ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی اکثر ہم تقاریر, ان کے بیانات, ٹویٹس دیکھتے ہیں, وہ بھی ایک خاص پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں سارے نظام کا اوپر سے تماشا کرنے والی جو قوتیں ہیں, دیکھنے والی جو قوتیں ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتی. وہ بھی نہیں سوچتی کہ کم از کم اب کچھ معاملات ایسے ہیں جو ان سیویلینز نے بہرحال حل کرنے ہیں, کیونکہ اس ملک نے آگے بڑھنا ہے. اس ملک کو کوئی پرابلم ہے تو پارلیمنٹ نے اپنی پوزیشن دکھانی ہے نا, پارلیمنٹ سے فیصلے ہونے. پاکستان کے آئین کے مطابق تو ایک روپے کی جو ٹیکس ہے وہ بھی پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں لگا سکتے. تو ملک اکانومی کے جو کرائسس میں ہے یا جو پالیٹکس جہاں کھڑی ہے یا سیاستدان ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے, تو اس میں پارلیمنٹ کی جو پوزیشن ہے اس میں تمام لوگوں کو آنا چاہیے, اس میں اس کی کارروائی میں آپ پوری طرح سے حصہ لیں. عوام کے رائٹس کے اوپر ایک سائیڈ جو ہے جو اقتدار والے ہیں وہ اس پہ قانون سازی لائیں, دوسری طرف سے عوام کے جو مفادات ہیں اس کے لیے لوگ ڈیبیٹ کریں, ٹف ٹائم دیں, اپنا متبادل پلان دیں, تو میرا خیال ہے معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو مذاکرات پر تو آنا پڑے گا, چونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں یا لیڈر ہوتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ پولرائزیشن پاکستان کی اپنی جگہ پر اس میں آپ کی انا تو سرو ہو جاتی ہے, لیکن ایک لیڈر جو ہے وہ پبلک سے پاور لیتا ہے, پارلیمنٹ سے پاور لیتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے ابو بکر صاحب, لیکن ایک چیز اور بھی ہے, جس طرح سے آج جو لب و لہجہ آج میاں برادران کا تھا, اس کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات کی بات ان کی طرف سے تو ایٹ لیسٹ نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے آپ ایک بات کو بار بار کرتے ہیں اور آگے سے آپ کو پازیٹیو جسچر نہیں ملتا ہے تو پھر ایسا ہی رویہ ہوتا ہے. اچھا نخیز صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی نے تو یہ کہا ہے کہ جی جو ٹویٹ ہوئی ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے نہیں کی ہے, وہ ان کی طرف سے نہیں ہے. پھر وہ اس ویڈیو کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ جی اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سراسر جو وہ پولیٹیکل ہے, سیاسی ہے. اس ویڈیو کا فوج سے تعلق نہیں ہے. کیا کمال بات کی انہوں نے. تو انہوں نے کیوں لگائی اور نیچے اس کے کمنٹس بھی دیکھنے تھے کہ کیا کیا کمنٹس, زہریلے کمنٹس آئے. پہلی بات تو یہ سمیرا, اس سے آگے چلتے ہیں جو ابو بکر صاحب نے بات کی. مذاکرات آپ نے ٹھیک کہا, اب مذاکرات کی بات شاید ہی کوئی کرے, ہو چکی جتنی باتیں نا, اب دوسری طرف سے کوئی ہوگی تو اس کا پھر دیکھا جائے گا کیا جواب دینا. دوسرا ایک میں آپ کو اہم, آپ اسے خبر کہہ لیں, آپ اسے تجزیہ کہہ لیں, آپ اسے انفارمیشن کہہ لیں, آپ اسے سورسز کی خبر کہہ لیں. بانی جو ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ -I نقطے والا -I پہ اتفاق ہو گیا. اور اس میں جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں سرکردہ, ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے اور وہ اس پہ ایگری ہیں, نام نہیں کسی کا میں لیتا, وہ اس پہ ایگری ہیں کہ پارٹی چلے گی, سب کچھ ہوگا, بٹ -I ہوگا. ان کو پتہ ہے جو مائنس ہو رہے ہیں؟ جی ظاہری بات ہے ان کو تو پتہ ہونا نا. اچھا وہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آنا شروع اگریڈ ہیں وہ بھی نہیں, وہ تو کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے نا. ہمیں تو جو اطلاعات مل رہی ہیں, جو ابو بکر صاحب سنیے گا,
آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اسے بطور خبر سن لیجئے سورسز کی خبر کے، سن رہے اس پہ بات کیونکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ بے شمار معاملات میں خان صاحب کے الٹ چل رہی ہے. وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، وہ بلکہ اب تو شہریار آفریدی بھی 2-4 دن ٹھہرے ذرا، وہ بھی آپ کو بتانے والے ہیں بہت کچھ. اچھا، شیر افضل مروت صاحب کو دیکھ لیں، یہ سرکردہ لوگ تو یہی آگے آ رہے تھے نا. اور پرابلم یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے اب یہ سارے معاملات چلیں گے، پی ٹی آئی رہے گی، اچھا پی ٹی آئی رہے گی لیکن مائنس آئی ٹھیک ہے. تو اچھا اب یہ بات آ جائے کیوں، اس کی وجہ یہ ابھی آپ نے جو کہا نا جی ٹویٹ ہوا ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کی مرضی نہیں تھی. کمال کرتی ہے، ان کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے، ان کے میرے اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ کر دے تو 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں، یا میری مرضی ہے یا میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا. تو یہ تو نہیں الزام لگایا انہوں نے کہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا. رخی صاحب اس پہ ہم ابو بکر صاحب کا بھی کامنٹ لے لیں پھر ہم نے آگے بڑھنا. جی ابو بکر صاحب پلیز جلدی سے کامنٹ. دیکھیں یہ جو مذاکرات کی بات ہے نا، میں آپ کو میں اس پہ ایک کمنٹ کرنا تھا سمیرا، ایک منٹ دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ شیخ مجیب ہیں، اللہ نہ کرے وہ جو جس طرح پورٹرے کر رہے ہیں وہ شیخ مجیب والی حالت میں ہیں، تو پھر مکتی باہنی کون سی ہے ان کے؟ آپ پی ٹی آئی کو ہم مکتی بانی کہہ لیں. صحیح ہو گیا. ذرا یہ ترتیب ذرا ملا کے دیکھیے اور ذرا 71 میں جائیے تو آپ کو سارے مسائل سمجھ آتے ہیں. سمیرا صاحبہ یہ جو مذاکرات کی بات ہے نا، نوخیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازہ بند ہو گیا ہے. اچھا، مذاکرات کے دروازے بند ہونا جمہوری معاشروں کے لیے موت ہوتی ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا بند ہو گیا. نہیں، یہ مذاکرات کی ضرورت بھی اور یہ ڈیبیٹ بھی اور یہ ڈسکورس بھی رہے گا جب تک یہ حکومت ٹیک آف نہیں کرے گی. جب یہ عام آدمی کے ساتھ سنکرونائز ہوگی، عام آدمی کو لگے گا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس ملک کو آگے بڑھنا چاہیے اور میرے شب و روز درست ہو رہے ہیں. مہنگائی جیسے نیچے آ رہی ہے، عام آدمی خوش ہے. ویسے ہم سب ادھر ہیں، پنجاب نہیں ہے، پورا پاکستان سب کچھ ہے، اور بھی معاملات ہیں. اللہ کرے یہ ملک ٹیک آف کرے، ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عام آدمی پہ بھی پورے آئے. پاکستان پہ ہوگا تو آپ امت مسلمہ پہ جا پڑیں گے. پھر عام آدمی کہے گا کہ چلو جو ہو گیا اس کو چھوڑیں، آگے چلیں، آگے کی طرف بڑھیں. اس حکومت نے ٹیک آف اگر نہ کیا اور یہ تقسیم اس طرح سے رہی تو پھر مذاکرات کی بات ہوتی رہے گی. نمبر 2، اس میں جو آپ بات کی جا رہی ہے مائنس آئی کے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے. ہر سیاستدان کے خلاف مائنس کا خواب دیکھا بڑے میاں صاحب کے بارے میں سور وردی ہوں. بڑے میاں صاحب تو بعد میں آئے نا، فاطمہ جناح کو مائنس کرنے کی بات ہوئی، بھٹو صاحب کو ہوئی. بھٹو خاندان کے بغیر پیپلز پارٹی کیا ہے؟ شریف خاندان کے بغیر پی ایم ایل این کیا ہے؟ اور یہ پی ٹی آئی بھی کچھ نہیں ہے. یہ آئی کو مائنس کرتے ہوئے یہ تمام جو وکلاء کی قیادت پی ٹی آئی کی گردن پہ اس وقت قابض ہے یا فائز ہے، یہ آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آئے گی. بالکل نون لیگ میں یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. یہ جو لوگ ٹھنڈے محلوں میں بیٹھ کر پلان بناتے ہیں نا کہ فلاں لیڈر جو ہے اس کو مائنس کر دو، اس کو میوٹ کر دو، اس کو نکال دو، اس کی تصویر بین کر دو، یہ نہیں. یہ اس پر تاریخ اور عوام ایک اپنا فیصلہ کرتے ہیں اور وہی ایمرج کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس ایک اور بڑی اہم خبر ہے. راولپنڈی میں نیب دیکھ رہے ہیں ہم کہ پھر سے ایکٹیو ہو گیا. حالانکہ نیب کے اوپر بہت زیادہ آج کل تنقید ہو رہی ہے. ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے دفتر پہ چھاپا مارا گیا ہے اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ تمام قبضے میں لے کر اس آپ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ خود کہہ دینا نخیز صاحب، مجھے یہی آرڈر ہے. بحریہ ٹاؤن پہ یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل صحیح ہے، آپ نام لیں، ہر جگہ ان کا نام لیا جا رہا ہے. جو خبر ہے نا خبر کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے دفتر پر چھاپا مارا گیا، سیل کر دیا گیا. جی ابو بکر صاحب کیا کہیں گے؟ نیب کا جو رول ہے اس پر کیا بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جب یہ سارا کام عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا تھا اور جس طرح سے نیب ایکٹیو تھی اور چھاپے مارتی تھی، اس وقت ہم نے یہ رپورٹ کیا اور ہم نے سنا کہ اس وقت کے جو بزنس مین ہیں اور اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی بات کرتی تھی اور اس وقت کے آرمی چیف صاحب سے بھی ملتے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی آئے تو پھر نیب کو آپ جو ہے نا وہ نکیل ڈالیں. نیب اس طرح سے پرو ایکٹیو نہ ہو. یہ نیب کے اس طرح کے چھاپے، اس طرح کی کاروائیاں اور 90 دن کے بغیر ضمانت کے ریمانڈ جو ہیں یہ اس ملک کی معیشت کو آگے نہیں چلنے دیں گے. اور پی ایم ایل این کے اپنے منشور کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. لیکن کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صدارتی آرڈیننس آیا اور اس میں نیب کا جو ریمانڈ ہے وہ 14 دن کی بجائے اس کو 40 دن کا کر دیا گیا ہے. پی ایم ایل این کی حکومت میں، شہباز شریف صاحب کی حکومت میں، جن کا اپنا الیکشن میں ایجنڈا تھا کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. دوسرا ایک ملک ریاض صاحب کا جو ٹویٹر پر پیغام آیا، اس کی بھی ایک اپنی ریپرکشنز ہیں اور یہ اس کا رد عمل بھی بہرحال آ رہا ہے. اگر یہ
وہی سوسائٹی ہے جس کو آپ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کہہ رہے بالکل بیریا ٹاؤن. تو میرا خیال ہے پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے چونکہ ریئل اسٹیٹ پہلے بھی ایک پریشر میں ہے اور میرے نزدیک تو وہ کبھی بھی پاکستان کے لیے کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کا جو فائنل آؤٹ پٹ ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہوں اور زر مبادلہ کماتے ہوں، ڈالرز آتے ہیں. جتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جتنی ہم اس پہ ایمنیسٹی دیتے ہیں یا جتنی ٹیکس کی چھوٹیں دیتی ہیں وہ اس ملک کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس میں اپنا پیسہ لیگل یا انلیگل پارک کرتے ہیں اور بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کر لے، نیب کے پاس اختیارات ہیں، اس کو بھی کر لے، لیکن ایک خاص طرح کا کیس بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ والا القادر ٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے اور فردر تحقیقات جو ہے اس کے لیے نیب جا سکتی ہے، چلی گئی، عدالتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک کیس چل رہا ہے، شاید اس کے علاوہ بھی اگر کچھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ سپریم کورٹ میں جو جرمانہ جمع کرانا تھا نا، وہ ملک ریاض صاحب نے، وہ بھی تو کیس چل رہا ہے نا سپریم کورٹ میں. وہ جو اکاؤنٹ تھا، اب وہ پیسے وہاں تو آئے نہیں، آ تو گئے، وہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے وہاں خان صاحب نے جمع کروا دیے تھے، لیکن وہ تو حکومت پاکستان کو مل گئے نا جی وہ پیسے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک ریاض صاحب کی ٹویٹ پہ جس میں انہوں نے کہا جی دباؤ ہے، تو یہ پریشر میں تو انہوں نے نہیں بتایا کس چیز کا پریشر ہے. ٹھیک ہے نا، پریشر کس چیز کا ہے؟ پریشر یہ جو باقی رہ گئی ہاؤسنگ سوسائٹی، تو آپ کبھی یہ معاملات اٹھا کے دیکھیں بیریا ٹاؤن کے. مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، باہر جا کے ان لوگوں سے پوچھیں جو متاثرین ہیں بیریا ٹاؤن میں، کیا کیا جمع کرایا، کیا مانگا، کیا نہیں ملتا. کیا ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے سمیرا کہ ہمارے ہاں میڈیا میں بیریا ٹاؤن کا نام لینا بھی ممنوع ہے کہ وہ اب پتہ نہیں میں نے لیا تو میں کل یہاں ہوتا ہوں یا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن کا نام لینے میں کیا حرج ہے. ہاں جی، وہاں کیا کیا معاملات نہیں ہوئے جو انلیگل تھے، لیکن سب کے سب دبا دیے جاتے ہیں. باقی یہ بات رہی ملک ریاض صاحب والی، ملک ریاض صاحب اس چین کا حصہ ہے القادر یونیورسٹی والی. جی بالکل. ملک ریاض صاحب اور اب ملک ریاض صاحب کو ہم تو پورے کا پورا سیاسی بندہ کہتے ہیں نا جی. انہوں نے تمام سیاسی معاملے، جس بندے کو کہا جا رہا ہو آرمی چیف کی طرف سے کہ آپ جائیں اور نواز شریف کو کہیں کہ ریزائن دے دیں، وہ بندہ کو معمولی بندہ تو نہیں ہوگا نا، یہ غیر معمولی آدمی. ٹھیک ہے، تو وہ غیر معمولی آدمی ہے. اور جو انہوں نے بات کی نا جی 40 دن کے ریمانڈ والی، پہلی بات تو یہ کہ نیب کو ہمیشہ وہ حکومت چاہتی ہے ختم ہو جائے جو اقتدار میں نہیں ہوتی. جی جی بالکل. پچھلی گورنمنٹ رہی ہے اقتدار میں تو ختم کر دیتی نیب کو. تب وہ جو تھے بیٹھے ہوئے وہ سر سے پاؤں والی سرکار، وہ ان کے سر پہ ہاتھ کس نے رکھا ہوا تھا؟ ان کا تو نیب ختم کرنے کا ایجنڈا نہیں تھا اس حکومت کا نا، نہ وہ وعدہ کر کے آئے تھے. وہ تو نیب ترامیم میں جو ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی وہ تو اس کے خلاف عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں، یہ لاسٹ ٹائم ہیئرنگ بھی ہوئی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے قوم سے پلیج کیا اس کو نبھائیں تو صحیح. قوم سے تو آئی واش تو نہ کریں. قوم سے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. سر اس کا جواب دے دینا. نیب کے موضوع پہ بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے غلط کیا. پی ایم ایل این کا یہ منشور تھا، یہ انہوں نے اپنے بیان سے بدل گئے ہیں. اب یہ مناسب نہیں ہے نا. سیاسی جماعتوں کو عوام سے وعدے نبھانے چاہیے، اسی میں دستور کی بھی عزت ہے، سیاسی جماعتوں کی بھی عزت ہے. تو وہ جنہوں نے کہا تھا میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا، دیکھیں بیان کو آپ کسی اول تو اس بیان کی بھی تحسین نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کا جو ریٹن ڈاکومنٹ آپ کا جو منشور ہوتا ہے اس کو تو وائلیٹ مت کریں نا، اس کو تو آپ ہیلڈ کریں. اچھا جو کسی جماعت کا بانی کوئی بات کر رہا ہو تو وہ جب تک لکھی نہ جائے کوئی بھی بات کر لے، اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے. کم از کم آپ کا جو مینیفیسٹو ہے اس کو ریسپیکٹ کر لیں. ایک اور اطلاع دے دوں، ایسے ہی افواہ کہہ لیں، سنی سنائی بات کہہ لیں. نہیں میں ایسے اس کو پکی اطلاع تو نہیں نہ کہا جائے گا، سنی سنائی بات. جی نیب ختم ہو جائے گا، ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے، ٹھہر جائیں، اسی گورنمنٹ میں ختم ہوگا. اور بتائیں سزا پوری ہو جائے پھر. اور آپ نے منشور کی بات کی نا، آپ تو افواہ کی بات کریں نقیص صاحب. کس کی افواہ ہے نا؟ میں افواہ ہی کہوں گا نا، میں کیوں سچی بات کہوں؟ میں نے کہا افواہ ہے، جھوٹی بات ہے، ایسے کس سے سنی ہے، ٹیوا لگایا ہے. اور یہ افواہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں. نہیں یہ ختم ہو جائے گا، اور ختم بھی اسی گورنمنٹ میں ہوگا. اچھا چلیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے جب آپ چلیں اس کو تھوڑا سر پھر وہی بات آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب آئے نا تو پھر مخالفین کو چاہیے وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ قائم ہو جائیں. آپ کی دفعہ نا مخالفین دہائی یہ دیتے رہے، ان کو چاہیے نہ وہ آپ سے انتقام، دہائی یہ دیتے رہے نا، وہ بالکل خاموش ہو کے آپ بھی تو دہائیاں دیتے تھے نا، ان کو بھی برا بن جانے دیں. وہ برے ایکسپیرینسڈ ہے نا. اچھا اپنے پہ بیتی ہے پھر بھی نہیں سیکھیں گے. سنیں یہ چاہتے ہیں بریک ٹھہر جائیں جی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ آئے نا تو دوسروں کو چاہیے وہ پورا قانون پہ عمل کریں، پوری طرح بااخلاق ہو جائیں، ہر چیز کرینے سے ہونی چاہیے، کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور جب یہ آئے تو سب کے لیے
बड़ी मेहरबानी, सबके लिए बड़ी बार बार मेहरबानी। कह रहे हैं। चलिए उनकी बात मान लेते हैं, ब्रेक ब्रेक लेते हैं नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू कराते रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 28 मई 1998 जब पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बन गया, जब हमने देखा कि चागी के जो स्याह पहाड़ थे वो सफ़ेद हुए और भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 धमाके किए। जी अबू बकर साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास दिन के हवाले से? 28 में ये जो आज का दिन है, यौम तकबीर जिसे हम कहते हैं, ज़ाहिर है बड़ा फ़ख्र का दिन है पाकिस्तानियों के लिए। हमारे दिफा का जो डिटेरेंस लेवल है वो इसके बाद नाकाबिल तस्खीर हो गया। पाकिस्तान ने हमेशा दावा किया कि ये एक ख़ास डिटेरेंस के लिए है, ये हमारे हिंदुस्तान के साथ जो एक ख़ास तरह के ताल्लुकात हैं और एक दुश्मनी है हमारी दिहाइयों से, ये उसको बैलेंस करने के लिए है। और इसके बैकग्राउंड में लोग भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान ने ये सब कुछ कर बैठा था, वो पहले भी किए उन्होंने 70s में और उसके बाद भी किए, तो फिर पाकिस्तान को ये जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान का तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि NPT के ऊपर अगर आपने दस्तखत कराने हैं या CTBT के ऊपर कराने हैं तो आप हिंदुस्तान से पहले करा लीजिए, तो पाकिस्तान सबसे पहले कर देगा। और पाकिस्तान ने तो ये भी हमेशा ऑफ़र किया कि पहले न्यूक्लियर जो हथियार हैं इनको इस्तेमाल ना करने का मुआहदा इंडिया और पाकिस्तान कर लें। हमेशा पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने ये सलाह दी है दुनिया भर को जब भी बात की जाती है। दूसरा है इसमें खराज तहसीन का मामला। पूरे पाकिस्तानी कौम दर हकीकत खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि इतनी गुर्बत में, इस तरह की मुआशी हालात में और इस तरह की एडवांसमेंट ना होने के बावजूद, चूँकि पाकिस्तान को जब हम दीगर शोबों में देखते हैं और इसमें ये हम अचीवमेंट देखें थे बहुत रिमार्केबल है। पाकिस्तान के साइंसदानों को सलाम है, उन जहनों को सलाम है जिन्होंने इसके फैसले किए। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को खराज तहसीन है। और फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का जो दौर है जिसमें दर हकीकत इसको बनाया गया और अमेरिका के साथ एक ख़ास तरह के रिलेशनशिप को मेंटेन किया गया। वहाँ से एक प्रेशर जो है वो अफ़गानिस्तान के मामले पे डाइवर्ट किया गया और ये पाकिस्तान ने बना लिया, उन्हें भी खराज तहसीन है। और उसके बाद जितने वज़राए आज़म आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो खुसूसन, चूँकि उन्होंने उस दिन चागी में पहुँच के इस काम के आगाज़ के लिए उन्होंने वो वहाँ पे मौजूद थे, उनको खराज तहसीन। पाकिस्तान के जितने वज़राए आज़म आए जिन्होंने इस प्रोग्राम की जो सिक्योरिटी है, कमांड एंड कंट्रोल है और दुनिया भर से आने वाला जो प्रेशर है ओवरऑल, चूँकि हम एक गरीब मुल्क है ना, दुनिया के जो N5 जो P5 क्लब जिसे कहते हैं, वो कहते हैं कि जी इस तरह के मुल्कों के पास नहीं होना चाहिए, मईशत इस काबिल नहीं है। लेकिन हमारे हर वज़ीर आज़म ने, इमरान खान हो, शौकत अजीज़ हूँ, चौधरी शुजात हुसैन हो, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, इन सब को खराज तहसीन है। ये पूरे पाकिस्तान का इफ्तिखार है एटम। ठीक हो गया जी। नुखैर साहब आपकी डॉक्टर कदीर खान साहब को भी मत भूलें। जी सुमेरा, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तमाम जो वज़राए आज़म आए और ख़ास तौर पे इसका क्रेडिट दीजिए पाक फ़ौज को, बिल्कुल, जिन्होंने इस पूरे मंसूबे को सिक्योरिटी फ्राहम की और तमाम तर दुश्मनों की चलाकियों, और कभी आप फिल्में देखें ना इंडिया की, जो बोंगियाँ उन्होंने मारी हुई हैं फिल्मों में, तो उसमें वो दिखाते हैं किस तरह वो ढूंढते फिर रहे थे कि ये कहाँ पे ये तैयारी हो रही है एटम बम की, और ये सारा इन सारी चीज़ों में जो सिक्योरिटी फ्राहम की जारी बात है वो तो पाक फ़ौज की है। और यहाँ पे एक बात का मैं जिक्र करूँ कि मियाँ नवाज शरीफ इस सारी सूरत हाल में 2 लोग बहुत अहम हैं। एक भुट्टो साहब जिन्होंने स्टार्ट किया और मियाँ नवाज शरीफ जिन्होंने पाया तकमील को पहुंचाया। पाया तकमील को पहुंचाने से मुराद ये नहीं कि मियाँ साहब ने एटम बम बनाया, वो जो प्रेशर आया था, आप उस दिन याद करें, मुझे याद है उन दिनों मैं नवाए वक्त के साथ वाबस्ता था, तो ये ज़मीमें निकला करते थे अखबारों के ना, शाम के वक्त, शाम के अखबार नहीं होते थे, कोई अहम खबर आती थी तो 2 सफ़ों का एक ज़मीमा, 1 सफ़े का एक ज़मीमा उसे कहते थे। ठीक हो गया। तो जब ये सूरत हाल ये पेश आ रही थी, क्लिंटन ने $5 अरब की पेशकश की कि आप ये धमाके ना करें, तो मियाँ साहब ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया 5 धमाके कर चुका था। तो जब 6 धमाके पाकिस्तान ने किए तो मुझे याद है उस वक्त तो पीटीवी होता था, उसका खबरनामा, जिस तरह से हमारे हौसले बढ़े, और फिर जो ज़मीमा फौरी तौर पे शाया हुआ, वो नवाए वक्त का मुझे आज तक उसकी हेडिंग याद है, जिसपे जो लिखा हुआ था, मेरा ख्याल है शायद अब्बास अत्तर साहब ने वो लाइन दी थी कि पाकिस्तान के इंडिया के मुंह पर 6 थप्पड़, ये लाइन थी। अब आप देखें उस माहौल में, यानी हम डरे हुए थे, 5 उन्होंने कर दिए, हमारा क्या बनेगा, हमने क्या करना है। और
یہ بالکل وہی صورتحال تھی جب یہ ابھینندن کے طیارے سے پہلے انڈیا نے اٹیک کیا تھا اور بڑی ریٹیلیشن ہو رہی تھی، لوگوں میں غصہ تھا کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، مخالفین کہہ رہے تھے پاک فوج کیا کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں فلاں، اور اس کے بعد جو ہی جب ابھینندن کا طیارہ گرا ہے اور انہوں نے پکڑا اسے جو سارا، تو ایک دم سے بوسٹ کر گیا، ہاں بوسٹ کر گیا۔ اس دن بھی یہی حالت تھی کہ یعنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں اپنا جا کے جوش و جذبہ نکالے، لہٰذا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، پہاڑ سرمئی ہو گئے تھے اس دن، وہ چاگی کے پہاڑ جو تھے۔ اور دیکھیں نا یہ حوصلہ کتنا بڑا ہے کہ آپ ایک اسلامی ممالک کے پہلے وہ ملک بن گئے ہیں جو ایٹمی طاقت ہے، یعنی عرب کنٹریز ہیں، وہ اسلامی ملائیشیا ہو گیا، یہ باقی جو عرب کنٹریز ہیں، ویسٹ والے لکھتے رہے ہیں کہ اسلامی بوم ہے، اور انہوں نے تو خیر وہ تو کسی اور معنی میں لکھا ہے اسلام، اور اس کا حاصل کرنا اس لیے ضروری نہیں تھا سمیرا کہ یہ ہم نے کسی پہ مارنا ہے۔ آپ کے پاس دشمن کے پاس اگر اسلحہ موجود ہو تو آپ کے پاس بھی موجود ہونا چاہیے، اس سے طاقت توازن برقرار رہتا ہے۔ اور الحمدللہ جی پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا یوم تکبیر جو ہے، یوم تکبیر کا نام رکھنے کے لیے ایک آفر کی گئی تھی سب کو کہ آپ نام لکھ کے بھیجیں، تو اس میں میرا خیال ہے شاید 700 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے نام یوم تکبیر بھیجا۔ ان میں ایک ہماری رائٹر ہیں کو ہم یوم تکبیر کے حوالے امارا کنول کا میں نام لینا چاہوں گا، انہوں نے بھی یہ نام بھیجا تھا اور یہ نام سلیکٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہوگا، بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی، احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔